बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिजवी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे तालीम के बारे में। इस पर कई बार बात हो चुकी है, लेकिन बात करना ज़रूरी है क्योंकि तालीम एक ऐसा मैदान है जो मतलब इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि कंपटीशन का दौर आ गया है। आप देखेंगे, इस पे नज़र डालेंगे तो जो रेशो है हम लोगों का वो बहुत कम नज़र आता है। पार्टिसिपेशन का जो रेशो है वो भी कम हो रहा है। एजुकेशन में हम आगे आ रहे हैं, लेकिन कंपटीशन से हम थोड़ा सा पीछे हैं। तालीम पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि न्यू चीज़ें आ रही हैं, अपडेट हो रहा है, उसमें हमारा क्या हाल है, हम क्यों पीछे हैं, ये सारे रीज़न आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं तंजीमुल मकातिब के सेक्रेटरी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब क़िबला। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारा साहब, एक छोटा सा सवाल, जो बेसिक सा सवाल है। तालीम अल्हम्दुलिल्लाह हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है जो आना चाहिए समाज में। इसका क्या रीज़न आप मानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बहरहाल एक खुशकुन बात है कि अब मेरे एहसासात के मुताबिक जो एक हमारे नाम एक कलंक था कि मुसलमान को अपने बच्चे को पढ़ाने की फ़िक्र नहीं है जी, मेरे ख़्याल से अब ये कैफियत नहीं रह गई है, या बहुत थोड़े हिस्से में मुल्क रह गई होगी। कुछ ऐसे पेशे हैं जिनसे मुसलमान जुड़े हैं और जो दूर दराज इलाक़ों में वाक़ हैं वो जगहें, और उनका बच्चा पैदा होते ही उस पेशे में ना लगा दिया जाए तो सीख भी नहीं पाता और कमा भी नहीं पाता। उस वजह से बाद इलाक़ों में अब भी बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता है। लेकिन मेरा मुशाहदा ये है कि कमज़ोर तरीन और गरीब तरीन तबके के बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं जी। ख़ास करके बात मुसलमानों की हो रही है। ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में भी मसला है, एक लिटरेसी है, और इस लिटरेसी में इलाक़े के एतबार से, जोग्राफिया के एतबार से भी बड़ा फ़र्क है। मुसलमान भी हर जगह पिछड़ा नहीं है। बहुत सी जगहों पर जहाँ पूरा माहौल तमाम कौमों का तालीम का है, वहाँ मुसलमान भी तालीम में है जी। केरला में मेरे ख़्याल से बेहतरीन, सबसे अच्छा हिंदुस्तान का सबसे अच्छा, जबकि वो खालिस मुस्लिम स्टेट एक तरह से कही जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ इस्लाम ज़िंदगी में आ गया है वहाँ तालीम भी आगे चली गई है। वो तालीम के लिहाज से भी, रोज़ी के लिहाज से भी, इंसानी खिदमात के लिहाज से भी, हर तरह से देखें तो वो लोग आगे हैं जी। इसका मतलब ये हुआ कि कमी है इस बात की कि हम इस्लाम करते हैं, लेकिन इस्लाम का सही पैगाम नहीं पहुँचता जी। अब बात यह है लिटरेसी की बात। एक तो लिटरेसी का मतलब होता है कि उनको अंगूठा टेक ना होना, कि अब दस्तखत कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, टेलीफोन नंबर लिख लेते हैं। ये निचली सतह है, चूँकि ये भी नहीं थी, लिहाजा इसकी मुहिम चलाई गई। लेकिन अब मेरे ख़्याल से अब जनरेशन जो भी है, जैसे कैसे भी बच्चे हैं, मैं अक्सर फल वगैरह लेता हूँ, दुकानों से बात होती है तो मालूम हुआ बच्चा लगा हुआ था हिसाब किताब में तेज़। हमने कहा स्कूल जाते हो? तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ आजकल स्कूल बंद, इसलिए मेरी मदद कर रहा है, वरना हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो निचले तबके तक मुसलमानों में बेदारी आई है, बढ़ाने की ज़रूरत है। ये जो मीडिया मुसलसल पैगाम देती है कि इन लोगों को तालीम से दिलचस्पी नहीं है, मैं उसकी तरदीद करना चाहता हूँ पहले जी, बिल्कुल। लेकिन जो मेरी निगाह में, मैं खुद एक तालीमी इदारे से वाबस्ता हूँ और मुझे 40 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। कौम के दरमियान अल्लाह के करम से हूँ, और मेरी फील्ड ही तालीम है, और तंजीमुल मकातिब सब लोग वाकिफ़ हैं। हमारे लिए शोहरत यह है कि हम सिर्फ दीनी तालीम और मकतब वाले लोग हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी पहचान लखनऊ शहर में एक मदरसे की है और पूरे हिंदुस्तान में मकतब वाले। हमारे मकतब की ही लोग तंजीमुल मकातिब कहते हैं, जबकि मकतब तंजीमुल मकातिब नहीं है। मकतब तंजीमुल मकातिब का एक काम है। अच्छा। तो मैं ये ज़ाहिर इदारे के बारे में बात करने नहीं बैठे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता था कि 1985 से ही तंजीमुल मकातिब की एक मुहिम है कि जहाँ हो सके वहाँ स्कूल खोलो और बच्चे को एक ही छत के नीचे ज़रूरी दीनी तालीम और दुनियावी तालीम मिले। 30-35 स्कूल भी हमारे चल रहे हैं, इंटरमीडिएट तक पहुँचे। तो मेरा कहना यह है कि हम दोनों तरफ तज्जिया कर रहे हैं। हमारे पास जो पेश नज़र मसला है वो यही है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है हमारे पास। ये पॉइंट पे मैं चाह रहा था कि आप बोलें, और यही अहम तरीन बात है। एजुकेशन तक हम जा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन हमारे पास कम है, बहुत कम है जी। टैलेंट वाले बच्चे हमारे माशाल्लाह बहुत हैं, लेकिन उनको सही वक्त पर सही मशवरा
ہی نہیں ملتا چجائے کہ مدد ملنا. تو جو پوری قوم سے میں یہ اپیل کروں گا اور ان کو بتانا چاہوں گا، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں، میرے ہندوستان میں مجھے مسلسل ایسے بھائی ملے ہیں، ہندو بھائی، جنہیں قطعاً اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی ہم مدد کر رہے ہیں وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، سنی ہے کہ شیعہ ہے، وہ انسان ہے اور اس کے کام آتے ہیں. مجھے ایسے ڈاکٹرز ملے ہیں، مجھے ایسے وکیل ملے ہیں جنہوں نے ہم سے فیس نہیں لی کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ہم کو اپنی ٹیم میں شامل کیجئے، ہم فیس نہیں لیں گے. جی. تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں اپنے پورے ملک سے کہ اگر آپ اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو ملک کا ہر باشندے کو ترقی ملنا چاہیے. جی. اور اس میں مسلمان کی چونکہ پرسنٹیج سب سے سیکنڈ پوزیشن ہے آبادی کے پرسنٹیج میں، تو ہماری ترقی کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. خدا نخواستہ اگر ہمارے لڑکے ایجوکیٹڈ نہ رہے اور بے روزگار رہے تو وہ پھر ان کو شیطان ورغلائے گا. جی بالکل. میں یہ گزارش اپنی تحریر میں 2-3 برس پہلے خود ملک کے معظم وزیر اعظم کی خدمت میں بھی پیش کر چکا ہوں کہ اگر آپ ہمارے جوانوں کو شیطانوں کے ہاتھوں سے بچانا چاہتے ہیں اور دہشت گردوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں پڑھائیے اور ہمیں روزی کا انتظام کیجیے. مگر معاف کریں ایک جملہ اور کر لوں، مگر ایک مشکل بہت بڑی یہ ہے کہ یہاں ریزرویشن سسٹم سارا قومی اس پر جڑا ہے، کس قوم سے ہیں، کس نسل سے ہیں، وہ شیڈول کاسٹ اور یہ سب چیزیں تقسیم کی گئی ہیں، غربت کے معیار پر نہیں ہے اور دھرم کے معیار پہ ہو نہیں سکتا ہے، کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم مسلمان جو پچھڑے ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، ہم ان جنرل کوٹے میں 90% آ جاتے ہیں جہاں ہم سے بہت زیادہ ٹیلنٹ والے دوسرے لوگ ہیں جنرل کوٹے میں، اور جنرل میں ہمارے پاس اتنا زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ ہم اس میں پھر ہمارے بچے کمپٹیشنز میں آگے نہیں آ پاتے. کسی نہ کسی صورت کوئی راستہ نکالنا چاہیے کہ ہمیں بھی ایک کوٹا ملے اور اس کے لیے مسلم کو معیار بنانے کے بجائے کوئی اور اسٹینڈرڈ بنایا جا سکتا ہے. ہائی کورٹ سپریم کورٹ بھی اس میں دخل اندازی کرتے رہیں. فکر مند ہے حکومت، اللہ کرے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ راہ کیسے نکالیں. معاف کیجیے گا آپ کچھ کہہ رہے تھے. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ بول رہے ہیں کہ ایجوکیشن میں ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں دھیمے دھیمے، لیکن اس میں 2-3 سوال ہیں میں جو کرنا چاہوں گا. پہلا سوال ہے کہ آج بھی مسلم سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ جو بچہ پڑھائی کرتا ہے وہ 10th اور 12th تک جاتا ہے، ہائر ایجوکیشن کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. لڑکیوں تو بالکل بھی ان کو جانے بھی نہیں دیا جاتا، اس پہ بھی سوال میں کروں گا. تو اس کا کیا ریزن مانتے ہیں؟ کیونکہ 10ویں اور 12ویں کے بعد وہ کام میں لگ جاتا ہے، اور آج پنچر والے کے نام سے مطلب انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ پنچر والے لوگ ہیں. البتہ میں ایک بات کہوں گا، یہ سارے جو ہمیں لقب ملے ہیں یہ تھوڑا پیچھے کے ہیں، اب وہ حالات بدل رہے ہیں. ایسا دیکھیے، تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی پوری دنیا میں جھاڑو بھی ہوتی ہے، صفائی بھی ہوتی ہے، پنچر بھی بنتا ہے. پنچر والا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن پڑھا لکھا پنچر والا ہونا چاہیے. پوری دنیا میں تعلیم یافتہ ملکوں میں بھی کوئی پنچر بھی بنا رہا ہے مگر وہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، یہ جو آپ نے کہی وہی بات میں بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس کوالٹی ایجوکیشن کی کمی ہے، اور اس کی سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم کو ہمارے بچوں کو کیا اس وقت سبجیکٹس لینا چاہیے، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ چاہیے. اور بچوں کو بھی، ان کے سرپرستوں کی، میرا ذاتی مسئلہ بھی رہا ہے، میں خود اس کا شکار ہوا اور اپنے بچوں کو شاید وہ فیلڈ نہیں دلا سکا. اپنے حساب بہت اونچی فیلڈ دلائی، بایو ٹیکنالوجی اور میکینیکل انجینئرنگ اور اس ٹائپ اور آئی ٹی سب کرایا. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ 2 کمیاں ہوتی ہیں. ایک تو فیوچر کہاں ہے، 10 سال بعد جب یہ پہنچے گا وہاں پروفیشن والے کورس میں، اس وقت کس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی وہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا سرپرستوں کو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے بچے میں ٹیلنٹ کس چیز کا ہے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ مثلا میں نے ایک بچے کو انجینئرنگ میں ڈالا، انجینئر بن گیا، پڑھا لکھ گیا، لیکن اس کی اصل فیلڈ تھی انگلش، آرٹ لکھنا اور لٹریچر کی طرف تھا، اور وہ ایک اچھا صحافی بنتا شاید اگر میں اس کو ادھر لے گیا ہوتا، لیکن مجھے اس کے ٹیلنٹ کا پتہ نہیں تھا. تو ایک تو کاؤنسلنگ کی شدید ضرورت ہے. پھر اس کے بعد جو بچے پڑھتے ہیں ان کو جہاں تک کم فیس ہے، جہاں ماں باپ برداشت کر سکتے ہیں وہاں تک برداشت کرتے ہیں. اب اس کے بعد نوبت یہ آتی ہے کہ جب وہ کورسز میں جانے لگتا ہے تو گورنمنٹ کے کالجز جو بیسٹ ایجوکیشن دیتے ہیں ہر فیلڈ میں،
ان کی سیٹیں اتنی کم ہیں کہ اس کمپٹیشن میں یہ نہیں آ پاتا. اس سے نیچے پرائیویٹس میں جاتا ہے اور وہاں اتنی فیس ہوتی ہے کہ یہ نہیں پڑھ پاتا, لہٰذا 10th اور 12th کے بعد گھر پہ آ جاتا ہے. یہ دوسری 2 وجہ ہیں. جی. تیسرا جو میرا مشاہدہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ قوم کے مفکرین اور جو کارکن لوگ ہیں اور جو قوم کے اٹھانا چاہتے ہیں اور ادارے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں وہ ملتفت ہوں گے, لیکن میں اپنی گزارش رکھنا چاہتا ہوں. میرا ایک مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں 90% پرائیویٹ اسکولوں میں ہیں. گورنمنٹ اسکول کی کوالٹی اور خراب ہے پورے ملک میں, سوائے دلی میں مثلا بہت اچھی ہو گئی, اس طرح اللہ کرے ہر جگہ ہو جائے. ہم سب گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہیں, لیکن اب وہ بات نہیں رہی. جب یہ بچہ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتا ہے, پرائیویٹ اسکول فیس لیتے ہیں, لہذا خوب بہت سے نمبر دیتے ہیں, جتنے کا حقدار ہوتا ہے اس سے 1.5 گنے نمبر دیتے ہیں. اس کو ملنا چاہیے 60, اس کو ملتے ہیں 80. جی. اور یہ کوالٹی ایجوکیشن گاؤں میں تو بالکل نہیں ہوتی. شہروں میں بھی بہت کم اسکول ہیں جن میں واقعاً ایمانداری سے پڑھائی کے ساتھ ہی بچے کو نمبر بھی دیے جائیں اور ایجوکیشن بہترین ملے. تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اسکول سے 85-90% دے کے ماں باپ کو خوش رکھا جاتا ہے, اور جب وہ ICSE CBSE بورڈ وغیرہ میں آتا ہے تو سچائی کھلتی ہے. کمپٹیٹیو ایگزام میں جب آتا ہے 8th کلاس تک جو 90 لا رہا تھا وہ 50 پہ آ جاتا ہے, فیل بھی ہو جاتا ہے, یا 3rd کلاس پاس ہوتا ہے. ایک پرابلم یہ ہے بہت بڑی. دوسری پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں ان کو گھروں میں ہیلپ نہیں ملتی ہے. ہوم ورک وغیرہ کرانے کی ہیلپ بھی 90% ہمارے گھروں میں نہیں ملتی. بڑے شہروں میں جہاں تعلیم یافتہ ہیں 5-10% لوگ, ان میں کچھ مائیں ہیں جو ہیلپ دے دیں, ورنہ صرف میرا تجربہ یہ ہے کہ جس گھر میں کوئی ٹیچر ہے میاں بیوی میں, اس گھر کے بچے بہت اچھے پڑھتے ہیں, ورنہ چاہے کوئی دھیان دینے والا نہیں ہے. ڈاکٹر انجینئر ہوتے ہیں لیکن وہ بات نہیں آتی. تو ہوم ورک نہیں ہوتا ہے, نمبر زیادہ دیے جاتے ہیں. اب جب مین سبجیکٹس میں میتھمیٹکس میں, سائنس میں, فزکس میں, کیمسٹری میں, کمپیوٹر میں نمبر زیادہ دیے جا رہے ہیں, صلاحیت کم ہے, تو جہاں سے کمپٹیشن شروع ہوتا ہے وہیں سے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو سب سے بڑی ضرورت ہم نے محسوس کی ہے کاؤنسلنگ کی اور کوچنگ اور ٹیوشن. اور اپنی بساط بھر اس مہم کو 3 سال پہلے ہم نے پہلے تجربہ کیا 5 جگہ کھول کے, اور اب 1 سال ہوئے امامیہ اسٹڈی سینٹر کے نام سے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے قوم تک پیغام پہنچ جائے, اور وہ تنظیم الکاتب کی مدد کیجیے, تنظیم الکاتب سے مدد لیجیے. کہیں ون چینل والے یہ نہ کہیں کہ اپنا نہیں ون بھی یہی کام کر رہا ہے ایجوکیشن کا, الحمدللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ دیکھا ابھی ایجوکیشنل ٹرسٹ ہے پورا, تو ہم لوگ باہمی کام کریں. اور میں سارے ٹرسٹ سے اور مخیرین سے کہوں گا کہ یہ 2 تجربے کی بنیاد میں کہہ رہا ہوں, اب اسکول نہ کھولیے, اسکول کے بجائے کوچنگ کھولیے. جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہاں پڑھنے دیجیے, ان کو اچھا کوچنگ کیجیے. آپ ایک اسکول کھول کے بہت بچوں کو نہ لا سکیں, بہت اسکول کھلے لیکن ان میں ہمارے بچوں کی پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے. ایک اور بڑی ضرورت ہے, میں معاف کیجیے گا, نہیں بالکل, ایک اور بڑی ضرورت ہے, جو بچے ہمارے بڑے شہروں میں جو ایجوکیشنل ہب ہیں وہاں آ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی حیثیت ان کے ماں باپ کی نہیں ہوتی. تو آپ نے کہا تھا 10th میں بیٹھ جاتے ہیں, تو ان کے لیے ہمیں شہروں میں بورڈنگ بنانے کی ضرورت ہے. جن بورڈنگ سے ہم بچوں کو رکھیں اور اس ایریا کے اچھے اسکولوں اور کالجوں میں ان کو پڑھائیں اور انہیں اپنے بورڈنگ میں رکھ کے ایک اچھا انسان تیار کریں, ان کی دینی تربیت بھی ہو, اخلاقی تربیت بھی ہو, اور پڑھایا بھی جائے. یہ 2-3 کوششیں کی جائیں گی تو کوالٹی ایجوکیشن کی طرف بھی ہم انشاءاللہ آ جائیں گے. چلیے کچھ اور بھی سوال ہیں. ایک چیز یہ ہے, یہ سوال تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ دھارمک استھل بہت ہیں, مسجد, امام بارگاہ, درگاہ وغیرہ, لیکن اس کا استعمال صرف اور صرف ہم لوگ ریلیجن کے لیے کرتے ہیں. کیا اس کا استعمال, کیونکہ جیسے ایگزام کا وقت آتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں تعلیمی میدان کی بات الگ ہے اور یہ دھارمک استھل ہے, یہاں پہ نہیں, تو کیا اس کا استعمال, جیسے آپ نے کہا ایک کوچنگ کھول سکتے ہیں, اسکول اگر نہیں کھولنے کی حیثیت ہے تو کیا کوچنگ یا ایسی پرائیویٹ ٹیوشنز مسجد یا مدرسہ یا امام بارگاہ یہاں سب دیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے, اور دیا جا سکتا ہے کہ جواب یہ ہے کہ تنظیم المکاتب کے جو مکتب کھلتے ہیں وہ چاہے مسجد مل جائے, چاہے امام باڑہ مل جائے, چاہے کسی کے گھر کا وراندہ مل جائے, چاہے پیڑ کا سایہ مل جائے, چاہے پتھر کی چٹان مل جائے, ہر جگہ کھلتے ہیں. تو مذہبی عمارتیں جو سال بھر خالی پڑی رہتی ہیں, مسجد تو چلیے آباد ہے, نماز وغیرہ ہو, لیکن امام باڑے تو ہمارے خالی پڑے رہتے ہیں, ان کا تو یوز ہونا ہی چاہیے. اور ہم ایک مفکر اسلام کا قول ہے کہ مسجد کو اپنا مرکز اور ٹھکانہ بنا لو. مسجد امام باڑے کو ہماری قومی مرکز ہونا چاہیے کہ قوم کی ہر ضرورت کا اہتمام وہاں سے ہو. ان عمارتوں کا بھی استعمال ہونا چاہیے. اور میں اپنے انجمن نہائے ماتمی سے بھی عرض کروں گا کہ آپ کے پاس ماشاء اللہ بہت بڑی تعداد ہوتی جوانوں کی, اور وہ آپ کی بات مانتے اور سنتے ہیں,
اور آپ وہ حسین کرتے ہیں تو آپ ان کی ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن پہ لگیں اور آپ انجمنوں کے ذریعے ان کاموں کو کروائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بہت ادارے ہیں ہندوستان میں جو اس کام کو کرنا چاہتے ہیں. تو مطلب کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. امام باڑہ کا چاہے درگاہ ہو, چاہے بہترین مصرف ہے. جس نے امام باڑہ بنایا ہے اس کو ثواب ملے گا, اس لیے کہ امام حسین نکلے کیوں تھے. اس میں ایک یہ تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے جو زیارت پڑھی امام حسین کی, اس میں تھا کہ آپ اٹھے تھے تاکہ قوم کو جہالت کے اندھیرے سے نکالیں. جی. تو امام باڑے سے اچھی جگہ کون سی ہوگی جہاں جہالت کے اندھیرے سے نکالنے کا انتظام کیا جائے. اوکے, تو یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کا انتظام کیا جاتا ہے, کیا جا سکتا ہے سال بھر. صرف مسجد کے کچھ خاص قوانین ہیں کہ بعض حالات میں مسجد میں آنا جانا ممنوع ہے نجاست کی, اور مسجد میں چھوٹے بچوں کو لے جانا ڈسٹرب کریں گے, اس لیے اس کو کہا گیا کہ دھیان نہ کرو. تو مسجد کے بھی پارٹ ہوتے ہیں. ایک پارٹ مسجد کا وہ ہوتا ہے جہاں خود نماز ہوتی ہے, اور مسجد میں اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے صحن وغیرہ جیسے اور بھی ہوتے ہیں, کمرے بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, اور نہ ہو تو بنائیں. اچھا, مولانا کے رہنے کا کمرہ بناتے ہیں, آفس بناتے ہیں, تو ایک آپ ایجوکیشن کے لیے ایک ہال بھی بنائیں, اور ایسے ہوتے ہیں. ایک لائبریری, بہت لائبریری بنائیں, بہت سی جگہیں ہوتی ہیں وہ یوز کی جا سکتی ہیں, اور مین مسجد میں بھی بیٹھ کے پڑھا جا سکتا. اور دور رسول میں مسجد ہی میں پڑھائی ہوتی تھی, اور دور امام صادق میں بھی مسجد ہی میں پڑھائی ہوتی تھی. چلیے, یہ اچھی بات بتائیے, اس کا استعمال ہم لوگ کر سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. مذہب ہے کہ یہ بھی بات کہی جاتی ہے آج کل مسلم سماج میں کہ مسلم سماج میں عورتوں کو پڑھائی لکھائی کے میدان میں آگے نہیں بڑھایا جاتا ہے, اور کچھ رپورٹس بھی ہیں اس کے متعلق. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا حقیقت میں مسلم سماج میں عورتوں کو دبایا جاتا ہے پڑھائی لکھائی کے لیے؟ بہت سی باتیں جو میں نے اپنے ملک میں سنی ہیں مسلم سماج کے لیے, وہ میں جب دیکھتا ہوں تو پورے سماج کی بیماری نہیں ہوتی, سماج کے کسی ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی بیماری ہوتی ہے, اور وہ پورے مسلم سماج کی بیماری بنا کے پیش کر دی جاتی. ہیں ہمارے مسائل ہیں, فیملی پرابلمز بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کسی جاہل علاقے میں جہاں دین اور مذہب نام کو نہیں ہے, بس پیدائشی مسلمان ہیں, اور وہاں وہ گاؤں کی پنچایت کوئی بھی بے ڈھنگا فیصلہ کر دیتی ہے, اور اسے پورے مسلم سماج کے ذمے تھوپ دیا جاتا ہے کہ اس مسلم سماج میں یہ ہو رہا ہے. تو غلط فہمی ہے یا غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے. اللہ کرے کہ یہ ٹی وی اس کام کو بھی کرے کہ جو ذہنوں میں غلط فہمیاں انہیں دور کرے اور ایک دوسرے سے قریب لائے. میں نہیں جانتا اب کہ کچھ ایسے لوگ مسلمان بھی ملیں جو تعلیم کی اہمیت کو نہ جانتے ہو, چاہے بچوں کو نہ پڑھا رہے ہوں. مگر ہم سے پوچھتے ہیں بچوں کو پڑھاؤ بھائی, کیوں نہیں پڑھاتے؟ کہتے ہیں مولانا پڑھانا تو چاہتے ہیں مگر روزی کتنی تنگی ہے, 10-20 روپے روز کما رہا, اس کے بغیر ہم لوگ کھانے کے محتاج ہوں گے تو کیسے پڑھائیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں تعلیم کی طرف بے توجہی. اب جو عورتوں والی بات رہ گئی, میں یہ کہوں گا پرانی باتیں, ان پرانی باتوں کو, جیسے آپ کی ہر جگہ ہر چیز بدلی ہے, ستی کا زمانہ تھا اب بدل گیا ہے جی. تو اب ہم تو نہیں کہتے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ستی ہوتی ہے. اسی طرح سے مسلم سماج میں پہلے غلط فہمیاں زیادہ تھیں جی. کہ لڑکی کو پڑھانا نہیں ہے اور پردے میں رکھ گھر میں بند کر کے رکھنا ہو. اب وہ واقعی سچا اسلام پہنچا ہے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوں دور ہو گئی ہیں. اور مسلم سماج خالی ہندوستان میں نہیں ہے, دنیا بھر میں ہے. اور دیکھیں کیا وہاں عورتوں میں ایجوکیشن نہیں, اور کیا انڈیا میں عورتوں میں ایجوکیشن مسلم سماج میں نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں والدین, کیونکہ شادی کرانا ہوتا ہے, گھر کے کام ہوتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ پرابلم کیا ہوتی. تو یہ نظریہ ہمارے اگر تھوپا جائے کہ یہ عورت کو پڑھانا نہیں چاہتے ہیں تو وہ غلط ہے. اچھا, یہ غلط ایسا ہے, بالکل نہیں ہے. نہیں, جاہل ایکول ایجوکیشن کا رائٹ ہے, اسلام کا نظریہ نہیں ہے. دیکھیے مسلمان کی سوچ کو یا مسلمان کے عمل کو آپ اسلام نہ بنائیں. پہلی بات تو یہ, الگ الگ بات کریں. میں اسلام کی بات کر رہا ہوں اور اکثریت مسلم سماج کی بھی کر رہا ہوں. ہم عورت لڑکی کو لڑکے کے ساتھ حقوق میں برابر سمجھتے ہیں, ڈیوٹیز میں ان کو کم ڈیوٹی دیتے ہیں, ان کو زیادہ ڈیوٹی ہے. اسلام نے حق دونوں کے برابر رکھے ہیں. ایکول ایجوکیشن کا بھی رائٹ ہے, ایجوکیشن کا رائٹ ہے, لیکن ڈیوٹیز میں چونکہ اللہ نے انہیں دو طرح ڈیزائن کیا ہے, مرد کو بھاری کاموں کے لیے, اس کے ہلکے کاموں کے لیے, ڈیوٹیز میں ڈفرینٹ ہے. لیکن اس کے حق میں جزا میں بات کر دوں, مولوی ہوں تو نقطہ ہی ہوگا کہ اسلام میں کمزور کی ڈیوٹی کم رکھی جاتی ہے, لیکن اسلام میں اس کا اجر کم نہیں رکھا جاتا. حج کا آیا جب حکم تو حج کے فضائل بیان کیے پیغمبر نے, تو کچھ بوڑھے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بدن میں طاقت ہی نہیں, ہم اس اجر کو کیسے حاصل کریں.
تو حضور نے فرمایا کہ تم جمعہ کی نماز میں جو آتے ہو یہی تمہارے حج کے برابر ہو جائے گا. اچھا. یا مثلاً ہمارے یہاں چونکہ یعنی مرد و عورت ایک ساتھ مل جل کے رہنا، مکس گیدرنگ، ہمارے یہاں مکس گیدرنگ پہ پابندی ہے، اس لیے کہ اسلام دو نامحرم مرد و عورت کے درمیان کسی طرح کے بھی رشتے کو بغیر شادی کے جائز نہیں قرار دیتا. اور لیکن اگر کوئی شرط مانتے ہوئے جا کے کو ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، میں کوئی ابھی وہاں تک پہنچوں گا، پہلے اصلی بنیادی بات کر رہا تھا. مکس گیدرنگ ناپسندیدہ ہے، اس سے ہم ایوائڈ کرتے ہیں. ایوائڈ کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکس گیدرنگ سے جو خرابیاں پیدا ہو کے ناجائز رشتوں تک جانے والی ہیں، جو دیکھنے اور چھونے سے شروع ہوتے ناجائز تعلقات تک جاتی، اسلام اس کو رائج نہیں مانتا، چاہے دونوں راضی بھی ہوں. اس لیے کہ خالی یہ عمل نہیں، اس کے بعد اولاد بھی پیدا ہونا ہے اور انسانیت آگے بڑھنا، ذمہ داریاں بانٹنا ہے. تو جہاں تک آپ نے کہا کو ایجوکیشن، تو کو ایجوکیشن کا مطلب پورے حفاظت کے ساتھ، عزت اور آبرو اور عفت کی حفاظت کے ساتھ کو ایجوکیشن حرام نہیں ہے، رائج پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں. ہاں. لیکن بہرحال کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم لڑکی کو الگ رکھ کے پڑھائیں اور لڑکے کو الگ رکھ کے پڑھائیں، تاکہ وہ پرابلمس جو پیدا ہو سکتی ہیں آگ اور آگ کو لکڑی جمع کرنے کی، وہ پیدا نہ ہو. نہیں، یہ سوال اس لیے تھا کیونکہ بہت ساری ایسی جگہ ہے انڈیا میں جہاں پر گرلس اسکول نہیں ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا سماج یہ بھی میں بتا رہا تھا لڑکی کے پڑھانے کی رکاوٹیں کیا کیا. مگر اس سے پہلے ایک بات کہہ رہا تھا نا کہ یہ جو سجھایا جاتا ہے عورت کو اکول حق نہیں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، الگ سے آیا، مسلم نہیں مسلمہ، تو بالکل کلیئر ہے، پڑھایا جانا ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر کی بیٹی اس دور کی ٹیچر تھیں، اور عورتیں ان کے پاس پڑھنے آتی تھیں، اور ایک ایک بات 10 بار پوچھتی تھیں تو شرمندہ ہوتی تھی کہ اب بہت تھکا دیا آپ کو پوچھ پوچھ کے. وہ کہتی تھی نہیں، ہماری خلقت اسی لیے ہوئی ہے اور تم پوچھو ہم بتائیں گے. وہ ٹیچرز تھیں. ہمارے اہل بیت کے خاندان میں ساری عورتیں پڑھی لکھی تھیں، ادیبہ بھی تھیں، اور اس دور میں جو علم ہوتا تھا وہ سارا علم ان کے پاس تھا. جناب زینب کو سید سجاد نے خطبہ جب دے رہی تھی تو کہا تھا کہ آپ عالمہ ہیں. جی. تو وہ دین کیسے روکے گا تعلیم کو عورتوں کی؟ جہاں سے شروع ہوا وہاں تعلیم ہے، اور جہاں اسلام خود علم القرآن سے شروع ہوتا ہے، نون والقلم سے شروع ہوتا ہے، اقرا سے شروع ہوتا ہے، وہاں کہاں تعلیم سے روکیں گے؟ یہ سب غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں. جو سماجوں سے 14 صدیوں میں ہم گزرے ہیں، ان سماجوں سے گزرے ہیں جہاں یہ سب چیزیں خرابیاں تھیں. خود ہم یہاں آ کے بسے، یہاں بھی پہلے عورت کے ساتھ یہ سلوک نہیں تھا جو آج ہے. آج اس کی آزادی حد سے زیادہ ہے، کل اس پر پابندی حد سے زیادہ تھی. اسلام میں نہ آزادی حد سے زیادہ ہے نہ پابندی، صرف عورت کی حفاظت کی حد تک پابندی. تو مسئلہ پھر آیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، ہندوستان میں ہمارے ملک میں پرامن اور پرسکون ہے، لیکن پھر بھی کیسز ہم روز دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جی. تو ہم پریشان ہوتے ہیں اپنی بچیوں کو دور دراز جگہ پڑھنے کے لیے بھیجنے کے لیے. پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، آنے جانے میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، جو سب سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور پھر کالجز میں بھی ہر طرح کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے ایجوکیشن رکھی گئی ہے، تعلیم رکھی گئی، تربیت ہٹا دی گئی ہے. اگر اس کے ساتھ دین بھی سکھایا جاتا تو ہر مذہب، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے اسلام ہو، سب شرافت سکھاتے ہیں، ایمانداری سکھاتے ہیں. کوئی بھی عفت اچھی چیز یہ سکھاتا ہے، کوئی بد کرداری نہیں سکھاتا ہے. اس لیے ہم لڑکیوں کی تعلیم میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کی حفاظت کے ساتھ ان کی تعلیم ہو. اور ہمارے پاس کالج اور اسکول کی کمی ہے. ہمارے گاؤں میں، بستیوں میں نزدیک اگر کالج اور اسکول ہوں تو ساری مسلم لڑکیاں بھی پوسٹ گریجویشن تک جائیں گی انشاءاللہ. آخری سوال ہے کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر بات کریں گے ہم لوگ کہ پڑھائی لکھائی کے سلسلے میں ایک چیز یہ ہے کہ جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ محنت نہیں، دعا میں زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ کمپٹیشن ہے، کوئی کمپٹیشن دعا کے ذریعے نہیں نکالا جا سکتا ہے. آپ پڑھائی کریں گے، جیسا آپ نے کہا کہ کمپٹیشن ہے تو تھوڑا سا وہ جاتے ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ یہ کام آئے گا، محنت نہ کریں اور دعا کریں پڑھائی میں، امتحان دونوں مقصد یہ ہے. محنت بھی اور دعا بھی. محنت کر کے دعا کرنا ہے، دعا پہ چھوڑنا نہیں ہے. اپنی ساری طاقت لگانے کے بعد اللہ سے مدد مانگنا ہے. یہ ہے اسلام کا سسٹم. دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خود نہ کریں کچھ اور بس کہیں کہ منت مان لیں اور کہانی مان لیں اور دعا کر لیں اور گنڈا باندھ دیں اور جو لغویات ہیں وہ سب کرتے ہیں. اسلام میں
دعا کے لیے حکم ہے کہ اس کی دعا ہرگز قبول ہونے والی نہیں ہے جو کوشش نہ کرے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے کہ الداعی بلا عمل کرامی بلا وطر. جیسے کوئی آدمی تیر نشانے پہ مارنا ہو تو کمان میں لگائے بغیر مارے تو نشانے پہ نہیں پڑے گا. ویسے ہی بغیر کوشش کے، بغیر کام کیے خالی دعا کرنا ایسے ہی ہے جیسے بغیر کمان کے تیر پھینکنا. نہ وہ نشانے پہنچے گا نہ یہ دعا نشانے پہنچے گی. یہ چند % لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں. آپ نے مشاہدہ زیادہ کیا چونکہ آپ ارد گرد ان جگہوں کے رہتے ہیں جہاں ایسے لوگ پہنچتے ہیں، درگاہوں میں، مسجدوں میں. لیکن وہ ہماری پرسنٹیج کا بہت چھوٹا حصہ ہے. اور جو حصہ ہے ان سے میں کہوں گا، ان کی ماؤں سے بھی کہوں گا، ان بچوں سے بھی کہوں گا کہ پہلے آپ محنت کیجئے پوری، پھر وہ راستے اپنائیے جو دین نے بتایا، اور وہ دعا ہے. اور وہ اللہ کی بارگاہ میں معصومین کے توسل سے دعا کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ نذر بھی کر سکتے ہیں. جو ہمارے منت بولتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ملاؤں نے اور نیم ملاؤں نے اور درگاہ والے کے کاروبار چلانے والوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں، یہ رکھ دو، وہ اٹھا لو، یہ تالا باندھو، چٹ باندھو، یہ سب لغویات ہیں. نذر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ جائے گا، مثلا کمپٹیشن میں آ جائے گا، تو جب اس کو تنخواہ ملے گی تو میں مثلا پہلی تنخواہ سے آدھا حصہ کسی اسکول کے کو ڈونیٹ کروں گا تاکہ ایک بچہ اور پڑھ جائے. میں کسی بچے کو نذر کروں کہ میں جس طرح کا مجھے چاہیے اللہ سے ویسا میں بھی مانوں کہ کچھ میں بھی اسی فیلڈ میں جا کے کروں گا. یہ نذر ہے. یہ نہیں کہ سوا پاؤ مٹھائی لا کے خود کھاؤں. اچھا، امید بڑی اور نظر چھوٹی ہے. نہیں، یہ نظر ہی نہیں ہے. یہ رسمیں ہیں. یہ نظر کہتے ہیں اس کو کہ جس کام کے کرنے کو یا مذہب اچھی کہے کہ کرو یا عقل کہے کہ اچھا کام ہے. اچھا، نظر اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں. ٹھیک ہے، مٹھائی 4 مومنین کو کھلانا بھی ایک اچھا کام ہے، لیکن یہی نظر نہیں ہے. اس سے بہت بہتر کام بھی ہیں جو نظر ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ فرسٹ سیلری آئے گی تو کسی کے ایجوکیشن کے ہم لیے طے کر سکتے ہیں کہ ہر مہینے ہمارا بچہ جب تک کمائے گا مثلا 2% یہ غریبوں کا کام آئے گا. اس طرح یا وہ خود نیت کرے کہ مجھے IAS کمپٹیشن میں آ جانے دے پروردگار، اور میں پھر وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں بھی جاؤں گا میں انصاف کروں گا، ظلم نہیں کروں گا. یہ اتنی نظر کر لے، کامیابی دے گا اللہ. مولانا صاحب، پروگرام میں وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس سلسلے کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے. اور کیونکہ تعلیم کا مسئلہ ہے، جتنا زیادہ وقت دیں گے، جتنا زیادہ باتیں جائیں گی، اس سے فائدہ اٹھائیں گے ناظرین انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور کل ایپیسوڈ میں ایک بار پھر سے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم لوگ بات کریں گے کہ تعلیم کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیا کیا پرابلمس ہیں ہمارے سماج میں جنہیں ہمیں توڑنا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ تمام ناظرین سے دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.